Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे. महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान और मरहूम एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन जिसका कत्ल कर दिया गया, इनके ताल्लुक से कुछ तफसीलात सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने कुछ आपके सामने तफसीलात पेश की है. आइए सुनते हैं ये तफसीलात क्या है. महबूब आलम खान, तेलंगाना वक्फ बोर्ड और एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन. ये सिर्फ एक ऑडियो प्रेजेंटेशन है जो सुनने, समझने और जानकारी के लिए है. एक्चुअली दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, लेकिन कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, इसलिए ऑन डिमांड एंड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट आप सबके सामने ये पेश कर रहा हूं. इस ऑडियो प्रेजेंटेशन का मकसद अवाम के सामने सिर्फ हकायक पर मुबन्नी जानकारी लाना है, ना किसी की तायीद, ना किसी की मुखालिफत. क्योंकि यह करीब 3 सदियों से चल रहे तनाज़ात हैं, इसे 3 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता. हो सकता है कि हमारी तहकीक या बयान में कोई पन्ने छूट गए हों. यह ऑडियो प्रेजेंटेशन 2 हिस्सों में है. एक, नवाब शाह आलम खान की फैमिली के मुतालिक. दूसरा, एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब के कत्ल का लिंक. आइए शुरू करें. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैदराबाद में एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब का हिट एंड रन के जरिए कत्ल हुआ. बताया गया कि ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब उन वक्त प्रॉपर्टीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मुतालिक केसेस लड़ रहे थे जो हैदराबाद की आलम फैमिली से जुड़े हुए हैं, यानी अनवारुल उलूम, आइजा और मुमताज कॉलेज से जुड़े डिस्प्यूटेड केसेस लड़ रहे थे. इस सिलसिले में एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब पर साबिका में भी कई हमले हुए थे और उन्हें जान से मार देने की खुलेआम धमकियां भी मिले थे. लेकिन इस बार उनका हिट एंड रन के जरिए कत्ल कर दिया गया. इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन. इस सिलसिले में पुलिस ने आलम फैमिली के महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के साथ मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार करके अवाम के सामने लाकर केस का खुलासा कर दिया कि आलम फैमिली के लोगों ने मीडिएटर्स और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए से एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब का कत्ल करवा दिया, क्योंकि एडवोकेट साहब आलम फैमिली के खिलाफ अदालत में केसेस लड़ रहे थे. आइए अब जानते हैं कि ये आलम फैमिली कौन है और फिर एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब का कत्ल और असल डिस्प्यूट क्या था. देखिए, हमको जब बैकग्राउंड से सही वक्फियत होगी तो जाती तौर पर हमें समझने में आसानी होगी. तो आइए जानें कि आलम फैमिली कौन है. आलम फैमिली हैदराबाद में नवाब शाह आलम खान के नाम से पहचानी जाती है. नवाब शाह आलम खान हैदराबाद दक्कन सिगरेट फैक्ट्री के मालिक थे, जो उन्हें उनके ससुर की जानिब से मिली थी. निजाम शाही हुकूमत के बाद के दौर में, यानी 1950 के बाद, मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, जैसे सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी, मदरसा आइजा एजुकेशनल सोसाइटी, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट, अनवारुल उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन और शादा एजुकेशन सोसाइटी. ये एजुकेशनल सोसाइटीज और एसोसिएशंस थे और हर एक के फाउंडर अलग थे और इसे अलग अलग काबिल लोगों के ग्रुप्स, सोसाइटीज और एसोसिएशन बनाकर मेंटेन करते थे, जिसके अंडर में कई स्कूल और कॉलेजेस चलते थे और इसमें से ज्यादातर वक्फ हैं. उस दौर में नवाब शाह आलम खान ने हैदराबाद के मुस्लिम एजुकेशनल सेक्टर में एक अहम और असरअंदाज किरदार अदा किया. उनका रोल किसी खास ओहदे या इदारे तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सपैंड करने, प्रोफेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूस करने और माइनॉरिटी एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करने में काफी बड़ा किरदार अदा किया. वो आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड एकेडमिक सेनेट के मेंबर भी थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी थे और हैदराबाद में जो एजुकेशन सोसाइटीज और एसोसिएशन चलाए जाते थे, जिसके अंडर में मदरसे, स्कूल और कॉलेजेस चलते थे,
ان میں سے زیادہ تر سوسائٹیز اور ایسوسیشنز کے شاہ عالم خان چیئرمین تھے. انہیں سلطان العلوم سوسائٹی کا بھی چیئرمین بنایا گیا تھا، جس کے انڈر میں مخفم جا کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے. اب اگر انوار العلوم کی بات کریں تو انوار العلوم ایجوکیشنل ایسوسیشن کی شروعات آج سے قریب 117 سال پہلے یعنی 1909 میں ہوئی تھی. اس کی ذمہ داری بھی شاہ عالم خان کو دے کر انہیں چیئرمین بنایا گیا تھا. مدرسہ اعزہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی ذمہ داری بھی نواب شاہ عالم خان کو دی گئی تھی. تو حیدرآباد کے زیادہ تر تعلیمی اداروں کی ذمہ داری اس دور میں شاہ عالم خان کے پاس تھی، جسے وہ نئی بلندیوں پر لے جانے اور ان اداروں کو مزید مضبوط کرنے میں بہت بڑا اور اہم کردار ادا کیے. نواب شاہ عالم خان ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے حیدرآباد میں ڈگری، فارمیسی، بی ایڈ، بزنس مینجمنٹ اور انجینئرنگ کالجز کا ایک بہت بڑا جال پھیلا دیے تھے. حیدرآباد میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا ایک بڑا نیٹ ورک تیار ہوا. مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہر فیلڈ میں تعلیم کے راستے کھلے. اس طرح مائنورٹی ایجوکیشن کے لیے سب سے بڑے کام اس دور میں نواب شاہ عالم خان نے کیے. جس دور میں ایک چھوٹا تعلیمی ادارہ بھی مائنورٹیز کے لیے بہت بڑی نعمت تھا، اس دور سے لے کر آج تک کروڑوں مسلمانوں نے نواب شاہ عالم خان کے زیر نگرانی اداروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم حاصل کی. یہاں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ نواب شاہ عالم خان مسلمز مائنورٹی کے لیے سیاست سے پاک ایک ایسے مسیحا تھے جنہوں نے قوم کا تعلیمی معیار بلند کیا. نواب شاہ عالم خان کا انتقال 2017 میں ہوا. انہوں نے 40 سال تک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری بخوبی نبھائی. اس کے بعد ان کے 7 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے محبوب عالم خان نے صرف سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کو چھوڑ کر ان سارے اداروں کی ذمہ داری سنبھال لی جسے نواب شاہ عالم خان اپنی ذمہ داری میں چلاتے تھے. محبوب عالم خان ورثے میں ملے سارے اداروں کے سوسائٹیز اور ایسوسیشنز کے سیکریٹری بن گئے، اور اس کے بعد بھی لاکھوں مسلمانوں نے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم حاصل کی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محبوب عالم خان اداروں کی ذمہ داری لینے کے بعد وقف بورڈ میں بیٹھے کئی ممبرز کو قریب 100 سال بعد یاد آیا کہ محبوب عالم خان کی نگرانی میں چلائے جانے والے چند ادارے وقف کے ہیں، جیسے کہ انوار العلوم ایجوکیشنل ایسوسیشن. یہ قائم ہونے کے 92 سال بعد اس پر سب سے پہلی مرتبہ 2001 میں وقف بورڈ سے آواز اٹھی کہ انوار العلوم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی زمین وقف کی ہے. یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ وقف بورڈ میں بیٹھے ممبرز کو 92 سال بعد یاد آیا تو قریب 100 سال تک وقف بورڈ کیا کر رہا تھا؟ وقف بورڈ کے ممبر 100 سال تک کیا کر رہے تھے؟ تو انوار العلوم کے جو ادارے مسلم مائنورٹی کی خدمت میں قریب 100 سال سے اعلیٰ پیمانے پر چل رہے تھے، جس سے مسلمان قوم کا تعلیمی معیار بلند تھا، جہاں سے لاکھوں مسلمان قابل بن کر نکل رہے تھے، اس ادارے کو 92 سال بعد وقف کہہ کر لینڈ اونرشپ اور مینجمنٹ ڈسپیوٹ میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے انوار العلوم کے تحت سارے ادارے قانونی تنازعات کا حصہ بن گئے. پہلی مرتبہ 2001 میں وقف بورڈ کی جانب سے اوپن لیگل ڈسپیوٹ کی شروعات کی گئی، اور وقف بورڈ نے کہا کہ انوار العلوم کی پراپرٹی 1965 کے وقف سروے کے ریکارڈ میں درج ہے، اس لیے انوار العلوم ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وقف مینجمنٹ کو دے دیا جائے. اس پر عالم فیملی کا کہنا ہے کہ وہ جائیداد وقف نہیں ہے، وقف بورڈ کے پاس اس کا وقف نامہ اور گزٹ ریکارڈ ڈسپیوٹڈ ہے. تو اسی طرح 2014 اور پھر 2017 میں بھی اس معاملے کو وقف بورڈ کی جانب سے بہت اچھالا گیا. وقف بورڈ نے انوار العلوم ایجوکیشنل ایسوسیشن کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لینے کی کوشش کی. انوار العلوم کالج پر ایک ہنگامہ برپا ہوا، لیکن وقف بورڈ عدالت میں جا کے فیل ہو گیا. میں سارے مسلمانوں کو یہاں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، 100 سال میں کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ عالم فیملی نے کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا یا پھر اس کی کسی بھی جائیداد کا
یا کسی وقت جائیداد کا کسی سے سودا کیا یا پھر کسی کو بیچ دیا، جس طرح سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وقت جائیدادوں کے لٹیروں نے ہزاروں کروڑ مالیتی مسلمانوں کی امانتوں کو غیر مسلموں کو بیچ دیا۔ اب دیکھیے، نواب شاہ عالم خان کے بعد محبوب عالم خان کا دور شروع ہوا۔ مدرسہ اعزہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور انوار العلوم ایجوکیشنل ایسوسیشن کے وہ سیکریٹری بنے اور اپنے بیٹے مجاہد علی خان کو جوائنٹ سیکریٹری بنا دیے۔ تو یہاں پر یہ صوب عوامی ادارے ایک پرٹیکولر فیملی اورینٹڈ ہو گئے۔ مدرسہ اعزہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے انڈر میں مدرسہ اعزہ، نیو اسکول اعزہ، اعزہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور نواب شاہ عالم خان کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی آتا ہے، اور انوار العلوم ایجوکیشنل ایسوسیشن کے انڈر میں انوار العلوم کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، کالج آف فارمیسی، کالج آف بزنس مینجمنٹ، انوار العلوم کالج آف ایجوکیشن، کالج آف ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن، اسکولز اور جونیئر کالجز، یہ سارے انوار العلوم ایجوکیشنل ایسوسیشن کے انڈر میں چلائے جاتے ہیں۔ محبوب عالم خان کو والد صاحب کے ورثے میں ملی سیکریٹری کی ذمہ داری کے علاوہ محبوب عالم خان خود اپنا ایک نیا چیپٹر بھی کھول رکھے ہیں، جو نواب یار الدولہ وقف کمیٹی سے جڑتا ہے، جس کے انڈر میں آصفیہ اسکول اور ممتاز کالج آتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی جاننا بہت ضروری ہے، تو آئیے اس چیپٹر کا بھی بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، جہاں سے ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب کا اسٹرانگ لنک ملتا ہے، جس کا ہٹ اینڈ رن میں مرڈر ہوا۔ آج سے 130 سال پہلے یعنی 1896 میں نواب ممتاز یار الدولہ نے آصفیہ اسکول قائم کیا تھا اور اپنی جائیداد کا ایک حصہ تعلیمی اداروں کے لیے وقف کرتے ہوئے وقف نامہ لکھا تھا۔ وقف نامے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ سارے وقف جائیدادوں کی حفاظت ہو، اسکول اور کالجز کے انتظامات کی صحیح دیکھ بھال ہو، فائنانس اور اکاؤنٹس کی دیکھ ریکھ ہو، تعلیمی اداروں کا ڈیولپمنٹ ہو، طلباء کے لیے سہولتیں فراہم ہو، وقف کی آمدنی تعلیم پر خرچ ہو، اور ہر فیصلہ ان کے لکھے ہوئے وقف ڈیڈ کے مطابق ہو۔ نواب ممتاز یار الدولہ کے انتقال کے بعد ان کے لکھے گئے وقف نامہ کے تحت ان کے فیملی سے اپوائنٹڈ وقف ٹرسٹیز، متولیز اور مینیجنگ کمیٹی، یہ لوگ آصفیہ اسکول چلاتے ہوئے 1957 میں ممتاز کالج قائم کیے۔ 1957 سے لے کر 1990 تک ممتاز کالج کا مینجمنٹ سکون سے چلتا رہا اور اس میں کئی قابل لوگ آتے رہے اور اپنا نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے جاتے رہے۔ لیکن 1990 کے بعد اندرونی اختلافات شروع ہوئے، مینجمنٹ کے کئی گروپس بن گئے اور ہر گروپ اپنے آپ کو اصل مینجمنٹ ہمارا ہے کہنا شروع کر دیا۔ ریکارڈز کے مطابق اس میں ابراہیم بن عبداللہ مسختی صاحب بھی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے رہے، زاہد علی خان صاحب بھی وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے رہے اور محبوب عالم خان سیکریٹری کی حیثیت سے رہے۔ اسی دوران وقف بورڈ کا انوالومنٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وقف بورڈ نے جولائی 2003 میں آصفیہ اسکول اور ممتاز کالج چلانے کے لیے نواب یار الدولہ وقف کمیٹی کے تحت 11 ممبرز کی ایک ڈائریکٹ مینیجنگ کمیٹی اپوائنٹ کر دیے۔ لیکن ادھر محبوب عالم خان نے پلٹوار کرتے ہوئے وقف بورڈ سے اپوائنٹ کی گئی کمیٹی کو ٹریبونل کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور ٹریبونل کورٹ نے وقف بورڈ کی اپوائنٹ کی گئی کمیٹی کو اسی سال 2003 میں برخاست کرتے ہوئے محبوب عالم خان کی ایگزسٹنگ کمیٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ریکارڈز کے مطابق نومبر 2013 میں آیا ایک ٹویسٹ۔ نواب خسرو علی بیگ کے نام سے ایک شخص سامنے آئے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نصر ایجوکیشن سوسائٹی کے ڈائریکٹر تھے، جو نواب ممتاز یار الدولہ کے خاندان سے تھے۔ انہوں نے اس ممتاز کالج کی نواب یار الدولہ وقف کمیٹی میں لیگل انٹری لینے کے لیے اپنا ایک گروپ تیار کیا۔ ریکارڈز کے مطابق اب یہاں ملتا ہے ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب کا پہلا آفیشیل کنیکشن، جس کا ہٹ اینڈ رن میں مرڈر ہوا۔ 2013 میں مرزا خسرو علی بیگ صاحب نے محبوب عالم خان کی کمیٹی کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک نیا گروپ بنایا، جس میں ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب، جس کا ہٹ اینڈ رن میں مرڈر ہوا، ان کے سسر
ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا گیا اور مرزا خسرو علی بیگ صاحب اس گروپ کے سیکریٹری بنے، اور اسی میں ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب اور دیگر کئی افراد کو ممبر بنایا گیا۔ وقف بورڈ نے اس نئے گروپ کو ایک نئی کمیٹی کی شکل دے کر نومبر 2013 میں ہری جھنڈی دکھا کر آصفیہ اسکول اور ممتاز کالج چلانے کے لیے اپوائنٹ کر دیا۔ ادھر محبوب عالم خان کہاں خاموش بیٹھنے والے تھے، وہ پھر سے ٹریبیونل کورٹ میں وقف بورڈ کو نئی کمیٹی اپوائنٹ کرنے پر چیلنج کر دیے، اور سپتمبر 2014 میں ٹریبیونل کورٹ نے پھر سے ایک مرتبہ محبوب عالم خان کی چل رہی کمیٹی کے حق میں فیصلہ سنا کر وقف بورڈ سے اپوائنٹ کی گئی مرزا خسرو علی بیگ صاحب کی کمیٹی، ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب اور ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب کی نئی کمیٹی کو اللیگل اور وائڈ ڈکلیئر کرتے ہوئے محبوب عالم خان مینجمنٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ایسے ہی وقف بورڈ لگاتار محبوب عالم خان کی کمیٹی سے ہار رہا تھا۔ اسی دوران ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر پر ٹریبیونل کورٹ نے محبوب عالم خان کے مینجمنٹ کو برقرار رکھتے ہوئے مرزا خسرو علی بیگ صاحب اور ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب اور ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب والی نئی کمیٹی کو کچھ اختیارات دے دیے تھے کہ کمیٹی کے افیئرز میں کچھ حد تک حصہ لے سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں، ایڈمیشنز، اپوائنٹمنٹس وغیرہ پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بہرحال ممتاز کالج چلانے کے لیے ایک طرف محبوب عالم خان ڈٹے ہوئے تھے، تو دوسری طرف محبوب عالم خان کے مینجمنٹ کو ہٹا کر اپنی کمیٹی چلانے کے لیے مرزا خسرو علی بیگ صاحب، ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب اور ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب ڈٹے ہوئے تھے۔ معاملات ٹریبیونل کورٹ سے ہائی کورٹ گئے اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تک جا کر پینڈنگ رہے۔ اسی دوران 2017 میں نصر ایجوکیشن سوسائٹی کے ڈائریکٹر مرزا خسرو علی بیگ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ریکارڈز کے مطابق ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب کی صدارت میں ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب کو ممبر سے ٹریجرر بنا دیا گیا تھا، اور پھر پورا معاملہ غلام یزدانی ورسس ممتاز یار الدولہ وقف ہو گیا، اور خواجہ معیز الدین ورسس محبوب عالم خان ہو گیا۔ لیکن آج تک بھی کسی ادارے سے، کسی ایجوکیشن سوسائٹی سے اور کسی انسٹیٹیوشن کے ایسوسیشن سے محبوب عالم خان کو لیگل طور پر نہیں ہٹایا جا سکا۔ ممتاز کالج چلانے کے لیے مرزا خسرو علی بیگ صاحب، غلام یزدانی صاحب اور ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب والی کمیٹی کو فائنل لیگل وکٹری نہیں ملی، اور ادھر محبوب عالم خان کا چیلنج بھی ختم نہیں ہوا، اور ہر طرف محبوب عالم خان کی کمیٹی قانونی طور پر برقرار رہی۔ اب ایسے میں ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب کا ہٹ اینڈ رن کے ذریعے سے قتل ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ان کے سسر ایڈوکیٹ خواجہ یزدانی صاحب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ادھر کی کمیٹی سے پریزیڈنٹ بھی گزر گئے، سیکریٹری بھی گزر گئے، اور ٹریجرر بھی گزر گئے، اور ادھر کی کمیٹی سے محبوب عالم خان کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں طرف سے لڑنے والے کمیٹیز کا وجود ایسے ہی ختم ہوتا رہا۔ تو ریکارڈز کے مطابق اوور آل بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب کا کیس ممتاز کالج چلانے کی کمیٹی کے لیے تھا، جس کے وہ خود ایک ایکٹیو ممبر سے ٹریجرر بنے تھے، اور خود ایک پارٹی کی حیثیت سے عدالت میں کیسز لڑ رہے تھے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب صرف اور صرف وقف بورڈ کے لیے کیسز فائٹ کرتے تھے، یا پھر وہ وقف زمینات قانونی طور پر چھڑا کر وقف بورڈ کو دیتے تھے۔ پولیٹیکلی بہت بولا گیا، میڈیا میں بہت کچھ لکھا اور چلایا گیا، لیکن ہمارے نزدیک کوئی ایسی اوتھینٹسٹی ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب ممتاز کالج کمیٹی کے علاوہ کوئی اور وقف لینڈ بچانے کے لیے کورٹ میں فائٹ کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب وقف پراپرٹیز سے ریلیٹڈ پرائیویٹ کمپلیننٹس اینڈ ایکٹیویٹس کی طرف سے بھی وقف پراپرٹیز کے معاملات ڈیل کرتے تھے۔ اب یہ سارے سوالوں کے جواب وقف بورڈ ہی بہتر دے سکتا کہ کیا خواجہ ایڈوکیٹ معیز الدین صاحب صرف ممتاز کالج کی اس کمیٹی کے لیے لڑ رہے تھے جس کے پریزیڈنٹ ان کے سسر یزدانی صاحب تھے،
اور خود خواجہ معیز الدین صاحب ٹریجرر بنے تھے، یا ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب انوار العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے خلاف بھی لڑے تھے؟ کیا ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب وقف بورڈ کی طرف سے آفیشیل طور پر لڑ رہے تھے یا اپنی خود کی طرف سے پرائیویٹ طور پر لڑ رہے تھے؟ کیا خواجہ معیز الدین صاحب انوار العلوم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن کی زمین اور مینجمنٹ سے متعلق لڑ رہے تھے یا ممتاز کالج کمیٹی کے لیے لڑ رہے تھے؟ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب وقف پراپرٹیز بچانے کیسز لڑ رہے تھے یا ممتاز کالج کی کمیٹی کو ہٹا کر اپنی کمیٹی مضبوط کرنے لڑ رہے تھے؟ کیا ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین صاحب کسی سے وقف زمینات چھڑا کر وقف بورڈ کو دینے کے لیے لڑ رہے تھے یا پھر پرائیویٹ طور پر یا کسی اور کلائنٹ کے لیے عالم فیملی سے وقف لٹیگیشن لڑ رہے تھے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب صرف وقف بورڈ ہی بہتر دے سکتا ہے۔ بہرحال جو ہوا بہت غلط ہوا۔ اس لڑائی سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ ممتاز کالج چلانے کے لیے دونوں پارٹیز لڑ لیے، دونوں پارٹیز کے پاس سے اب کوئی زیادہ لوگ نہیں بچے، کوئی اللہ کو پیارے ہو گئے تو کوئی جیل چلے گئے۔ کون قاتل ہے، کون ماسٹر مائنڈ ہے، کون ایمان والے ہے، کون بے ایمان ہے، کون مجرم ہے، یہ تو عدالت کا فیصلہ آنے پر ہی پتا چلے گا۔ اب وقف بورڈ سے جڑی تیسری اصل کڑی کا کھیل سامنے آنا باقی ہے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، نیشنل اوارڈ ونر، سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز